बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है और जो हमारे हर रोज़ प्रोग्राम देखने वाले, सुनने वाले नाज़रीन और सामाईन हैं, यकीनन वो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में उलमाए किराम की तरफ से आप अहबाब की जाती है। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ प्रोग्राम इस्तिखारा का हिस्सा है। माशाअल्लाह बारहा आप ज़ियारत करते रहते हैं। हमारी पूरी टीम का हिस्सा प्रोग्राम इस्तिखारा का इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं, देखने वालों की, सुनने वालों की। हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम आप ज़ियारत करते रहते हैं और रहनुमाई भी माशाअल्लाह अहबाब की करते हैं। आपसे हमारी गुफ्तगू मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रहती है। आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हमारी दावत को कबूल किया, आप तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब साहब, आपको भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया हमारे आज के प्रोग्राम इस्तिखारा में आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, या जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, बिल्कुल आप लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा दोनों शख्सियात उलमाए किराम हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अब्दुल्ला साक़िब साहब से या क़िबला पीर साहब सोहरवर्दी साहब से, तो इंशाअल्लाह उस एतबार से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह की जाएगी। सवालात, पैगामात आपके हम तक पहुँचते रहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए और ख़त के ज़रिए भी आप लोग चूँकि अपने सवालात, अपने पैगामात हम तक पहुँचाते हैं, तो वो भी हम तक पहुँचते रहते हैं। और भरपूर कोशिश यही होती है कि अहबाब की, देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई खूबसूरत अंदाज़ में आसान तरीक़े से की जाए। उसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, बहुत दफ़ा प्रोग्राम के आगाज़ में भी आप लोगों को बताया जाता है, कल भी काफ़ी हमारे कॉलर्स थे जो इस हवाले से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो इसीलिए रिक्वेस्ट आप लोगों से की जाती है कि प्लीज़ जब आप लाइव कॉल प्रोग्राम में मिलाते हैं या आपकी कॉल मिल जाती है, मतलब ट्रांसफ़र की जाती है, हमारे तक पहुँचती है, तो टीवी का वॉल्यूम आप लोग जो है वो बराए मेहरबानी बंद रखा करें, ताकि जो भी सवाल है, जो बात है, गुफ्तगू जो आप करना चाह रहे हैं, उस हवाले से जो आपका मैसेज है, आपकी गुफ्तगू, आपका पैगाम, वो हम तक ठीक से जब तक नहीं पहुंचेगा तो यकीनन सवाल ठीक से नहीं होगा, तो फिर उसका जवाब भी ठीक से नहीं आप लोगों तक पहुंच सकता है। बाक़िया कल भी बात की गई प्रोग्राम में, और देखने वाले, सुनने वाले, जहाँ कहीं भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अक्सर लोग दुआ के लिए कहते रहते हैं। और बदलते हुए इस मौसम के साथ साथ कुछ बीमारियों ने बहुत ज़्यादा जन्म लिया है और लोग इस हवाले से भी परेशान हैं। तो कल भी दुआ की गई, आज भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम के लास्ट में दुआ होगी बीमारों के लिए। वो हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं, परवरदिगार आलम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हर किस्म की इन परेशानियों से, वबाओं से, बलाओं से मालिक जो है वो महफूज रखे अलम इस्लाम को, देखने वालों को, सुनने वालों को इंशाअल्लाह। बाकी इस्तिखारे के हवाले से भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहते हैं, इंशाअल्लाह आज भी की जाएगी। और कारोबारी एतबार से भी बहुत से लोग जो है वो परेशान नज़र आते हैं। कुछ मुल्की हालात भी जो एक अरसा दराज से जो है वो बहुत अच्छे तरीक़े से कोशिश हर बंदा ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर ये जो गलतियाँ, कोताहियाँ किसी की तरफ से भी हो जाती हैं। लेकिन यकीनन चूँकि हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से, अपने कौम से प्यार और मोहब्बत इसी अंदाज से होना चाहिए। तो इसीलिए हम अपने मुल्क और कौम के लिए भी ढेरों दुआएं करते हैं कि परवरदिगार आलम मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमाए
ملک پاکستان میں رہنے والوں کی بھی مالک کائنات خیر فرمائے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ہم خیر و برکت کے حوالے سے بھی اکثر سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں کاروباری اعتبار سے، اور کافی عرصے سے کاروبار نہیں ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، تو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ پابندی صوم و صلات تو بالکل پہلی سیڑھی ہے اس سارے معاملات کی، اور اس پر تو بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور وظائف ہوں، قرآن پاک کی آیات بتائی جائیں، یا جو بھی آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو بتایا جائے، اس کے لیے نماز ہے، قرآن ہے، یہ ساری چیزیں تو بالکل فرضیت کے اعتبار سے آپ سب لوگ جانتے ہیں، روحانیت کے حوالے سے بھی، لیکن انشاءاللہ خیر و برکت کے لیے، احباب کے لیے، عوام الناس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، اور کیا بہتری ہو سکتی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ کچھ گفتگو فرمائیں گے پیر صاحب قبلہ سہروردی صاحب۔ آپ سے ہم گزارش کریں گے آج کے پروگرام میں کچھ ہمارے احباب کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے خیر و برکت کے حوالے سے، کاروباری اجتماعی طور پر یہ رہنمائی سب کی ہوگی، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو اور کالز کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ پیر صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ آج کا ہمارا پروگرام اور سارے پروگرام ہی ہمارے خوبصورت ہیں۔ الحمدللہ۔ پچھلے دنوں میں آپ کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مرد و زن، صغیر و کبیر، دوست احباب جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تندرستی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم شاید اس نعمت کا اظہار بہت کم کرتے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر جو فوکس ہے ہمارا وہ ہے کہ ہمارے پاس دولت کم ہے، ہمارے پاس رزق کم ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو ہم فوکس کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی جائیں اور ہم اس بات پر غور کریں کہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت وہ تندرستی ہے، واہ بے شک، کہ اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت انسان بنایا، اور انسانوں کی صف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، الحمدللہ جی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ بے شک بے شک، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جی، اور اس میں پھر اگر اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے تو یہ اور بڑی نعمت ہے کہ ہر چیز انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا، وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی دولت ہونے کے باوجود بھی ہر چیز ڈاکٹروں نے منع کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ تندرستی ہے کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت گفتگو کا آغاز سہروردی صاحب قبلہ نے کیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں بات بھی، آپ لوگوں کے سوالات بھی چونکہ ساتھ شامل کرنے ہیں، تو کالرز کا بھی آغاز ہے۔ آج کے پہلے کالر ہیں، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی کون سا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عمران صاحب فرمائیے گا لاہور سے۔ میں جاب کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری جاب نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، کتنے عرصے سے جاب نہیں ہے؟ تقریباً 3-4 سال سے۔ 3-4 سال سے، اچھا جی۔ عمران صاحب نام کیا آپ کی والدہ کا؟ فرخندہ۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 42 ہے میری۔ اچھا جی، بالکل یعنی جاب نہیں ہے، یا آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی کہیں ایکٹیویٹی میں آپ مشغول رہتے ہیں، کچھ ایسا ہے؟ نہیں، ابھی تو مطلب جو ہے پرماننٹ نہیں ہے، لیکن ویسے آن اینڈ آف تو چلتی رہتی ہے، چلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، جو ایک پرماننٹ جو ایک کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے سلسلہ بھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ پروگرام دیکھیے. عمران صاحب لاہور سے تھے. اپنے بارے میں جاب کے لیے انہوں نے پوچھا ہے 3-4 سال سے. اب پرماننٹ جاب تو نہیں ہے, لیکن گائے بگائے کچھ نہ کچھ ظاہر ایکٹیویٹی میں انسان مشغول رہتا ہے, رزق کی تلاش میں انسان رہتا ہے, فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, گھریلو تمام معاملات کے لیے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آفٹر جو ہے وہ میرج لائف جب انسان کی چینج ہوتی ہے. تو عمران صاحب کے لیے پہلے پیش صاحب کچھ رہنمائی کر دیجیے گا سہروردی صاحب, رزق کے لیے, جاب کے لیے, کاروباری حوالے سے ان کی, تو پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا ایک پختہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی اس کے ذمے ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, ذمے ہے اس کے رزق. کتنا اس نے دینا ہے کتنا نہیں دینا انسان کی سٹرگل ہے, انسان کی محنت ہے. اور جب انسان محنت کرتا ہے شب و روز تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہوتا صرف یہ ہے انسان جو ہے وہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی کام کا انتخاب کر کے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی فراوانیاں رکھی ہوتی ہیں. ایک چیز اگر ایک کاروبار نہیں چل رہا, استخارہ کریں, استخارہ کرنے کے بعد کوئی متبادل کاروبار کر لیں. ٹھیک ہے, جتنے انسان کے پاس وسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق کام شروع کر لیں. چھوٹے سے بڑا کاروبار ہو سکتا ہے, بڑا کاروبار بھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس لمٹ میں رہ کے کر لیں. تو اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں, دوسری کوئی جاب جو ہے وہ تلاش کر لیں. تو میں آپ کو ایک تو نماز کی پابندی کریں میرے بھائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ, ہم یہ دنیا کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, ملازمتیں کرتے ہیں. جس مالک نے ہمیں بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, خوبصورت انسان بنایا ہے, مسلمان بنایا, ہم کم از کم کچھ زیادہ نہیں تو 5 وقت اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں رکھ دیں. اتنا تو کہیں سجدے میں جا کے کہ سبحان ربی الاعلیٰ. تو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ جملہ میرے رب کو بڑا ہی پسند ہے. جب ہم سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, کم از کم فرائض جو نماز ہے اس کو پڑھیں. اور اس کے ساتھ آپ نماز عصر کے بعد یا نماز صبح و فجر کے بعد کم از کم 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں. یہ آپ نے روزانہ کام کرنا ہے, یا صبح کا ٹائم انتخاب کر لیں یا عصر اور مغرب کے درمیان اس ٹائم کا انتخاب کر لیں, دونوں میں سے ایک کا انتخاب کریں اور 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں سرکار پر. نماز کی پابندی کریں اور پختہ ایمان رکھیں اور محنت کریں. انشاءاللہ جاب بھی مل جائے گی. اگر کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. بہت شکریہ. علامہ صاحب قبلہ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کی ہے عمران صاحب, اور امید کرتے ہیں آپ نے جواب سن لیا ہوگا. دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور آپ سے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے سب کے لیے, مالک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر, ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے, بتائیے گا. ہلو, جی بتائیے گا کیا سوال ہے. جی ہلو, آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, آپ سوال بتائیے کیا ہے. اما آواز نہیں آ رہی تو. ہلو ہلو جی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ناظرین بات کر رہی ہوں, میرے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے. بیٹی کا نام. میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے. بیٹی کا نام بتائیے. ہاں جی, نام بتائیں, نام بیٹی کا نام. میں نے بیٹی کا نام ہمنا ہے. اچھا بیٹی جی, کا نام ہمنا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا نام نازنین ہے, اور جس سے کرنا ہے رشتہ اس کا نام عظیم ہے, اور اس کی ماما کا نام فرزانہ ہے. فرزانہ, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کال آپ کی کافی دیر سے ہولڈ پہ تھی اور شاید کچھ آواز کا ایشو تھا. بہرحال بیٹی کے لیے, ہمنا کے لیے جو آپ نے سوال کیا, عظیم نام لڑکے کے ساتھ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب رشتہ,
تو کیا بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ استخارے کی روشنی میں؟ عبداللہ ثاقب صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ ہماری بہن کی رہنمائی ضرور کیجیے گا. جی علامہ صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. رشتہ ان کا جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے رکاوٹ، لیکن اس میں کچھ چیزیں جب ہم رشتہ نیا جہاں بھی کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں خود ہی پیش نظر رکھنی چاہیے، اور اپنی اولاد کی تربیت جو ہے اس کو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ جب وہ اس اپنی زندگی کے فیز میں جائیں تو ان کے لیے آسانی ہو، مشکلات نہ ہوں. اس کے لیے ہمیں ایک تو حقیقت پسند ہو کر اپنی سوچ جو ہے اس کو حقیقت کے قریب رکھنا چاہیے. جب ہم بہت سے خیالات جو ہیں وہ حقیقت سے ہٹ کے اپنے خیالات جو ہیں اس کی دنیا میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو چند مشکلات سامنے کھڑی ہوتی ہیں. بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ جب تک یہ ان کے باقی مراحل طے ہوتے ہیں، رشتہ ہونے تک کے جو مراحل ہیں اس کے طے ہونے تک آپ سورہ اخلاص جو ہے وہ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ روزانہ اول آخر آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر یہ معمول بنا لیں اپنا. انشاءاللہ اللہ کریم مزید آپ کے لیے آسانی اور خیر کے معاملات فرما دے گا. ٹھیک، بہت شکریہ جی. علامہ صاحب قبلہ رہنمائی کر رہے تھے. آپ نے جو اپنی بیٹی کے لیے سوال کیا استخارے کی روشنی میں، یعنی رشتے کے حوالے سے، تو جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے آپ کیجیے گا وظائف بھی، باقی جو بہتری ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گی، اور دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، اور آپ جیسے اور بھی جتنے ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں، وہ بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جن کے رشتوں کے لیے ان کے پیرنٹس، ان کے والدین پریشان نظر آتے ہیں، اور اللہ کریم ان کے لیے بھی بہت سی آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے. رشتوں کے حوالے سے اکثر جب بات ہوتی ہے، اور چونکہ وقت کی بات ہے، اور جو وقت گزر جاتا ہے، جو بیت جاتا ہے، یقیناً اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت جیسا وقت تو پھر ممکن نہیں ہے کہ واپس لوٹ سکے، اور کوشش یہی ہوتی ہے ہر بندے کی کہ اچھا ٹائم، اچھا وقت ایسا ہو. تو رشتوں کے حوالے سے یہ اسپیشلی نہ تو لڑکے والوں کے لیے بات ہے یا لڑکی والوں کے لیے، دونوں ہماری فیملیز کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو اس جستجو میں ہیں اپنی بیٹوں کے رشتوں کے لیے یا بیٹیوں کے رشتوں کے لیے. جب آپ آؤٹ آف فیملی کہیں جا کر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں سافٹ کارنر سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، کمپرومائز چیزوں کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے ہمیں اپنے زندگی کے معاملات میں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم ڈیمانڈس کے جانب رہتے ہیں یا رہیں گے تو پھر یقیناً ڈیمانڈس والے جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ کتنی دیر چلتا ہے وہ ہمارے لوگوں کے سامنے سب کچھ چیزیں جو ہے وہ عیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے خدا را بیٹی والے ہوں یا بیٹے والے ہوں، تھوڑے معاملات کو سمیٹتے ہوئے تاکہ اچھی زندگی جو ہے وہ ہمارے بچے بچیاں خیر و عافیت سے گزار سکیں. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ سر استخارے کے بارے میں ہی پوچھنا تھا، یہ لائیو کال ہے؟ جی لائیو کال ہے، بتائیے گا کیا سوال ہے محترم. وہ سر بیٹا ہے، وہ اس کے 2-3 بار نا یہ پیسے جمع کروائے ہیں باہر کے لیے. اچھا جی. تو کوئی نہیں، مہینہ 2 مہینے ذلیل ہو گئے تو پھر کوئی نہیں، کام نہیں بنتا. اللہ کریم خیر فرمائے. اچھا جی، نام کیا ہے بیٹے کا؟ جی فیصل نواز. فیصل نواز. اچھا جی، والدہ کا نام بتائیے گا؟ زفرین. تو ابھی بھی مطلب کوئی پروسیس میں ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں یہ بچہ؟ جی سر ابھی بھی میں نے کہا پروسیس میں ہے، مطلب کسی کو کوئی پیسے جمع کروائے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ جی کروائے ہوئے ہیں. اچھا، کہاں کے لیے کروائے ہوئے ہیں؟ جی سعودی عرب کے لیے. سعودی عرب کے لیے. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں. نام ذرا دوبارہ بتائیے گا بچے کا؟ لڑکے؟ فیصل نواز. فیصل نواز. ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ جی، بہت شکریہ. آپ دیکھیے گا پروگرام اور رہنمائی انشاءاللہ کرتے ہیں آپ کی سوردی صاحب.
اور بہت دفعہ آپ نے کہا کہ پیسے جمع کروائے اور ایسے معاملات میں جو بھی مطلب کاروباری حوالے سے سفر کے لیے، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو انتخاب یقیناً انسان خود سے کرتا ہے سارے معاملات کا. ایک علم شعور پروردگار عالم نے ہر بندہ مومن کو عطا کر رکھا ہے. اور رہی بات یہ باہر کے معاملات کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، ٹریولنگ یہ سارے معاملات، تو آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ صرف نگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، پازیٹیو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی انشاءاللہ جو آپ کے بیٹے کے لیے بہتر ہے، ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ سعودی عرب کے لیے پھر ایک مرتبہ کاغذات اور پیسے وغیرہ جو بھی جمع کروائے ہیں، تو وہ سہروردی صاحب بتائیے گا کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے؟ سفر اچھا ہے، کاروباری حوالے سے باہر کے معاملہ ٹھیک ہے، یا پھر ان کو چاہیے ادھر ہی اپنے بچے کے لیے کچھ ایسے معاملات دیکھیں؟ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلے تو سنت طریقے کے مطابق آپ آج استخارہ کریں. سب سے پہلے ہمیں نا کوئی بھی کام ہو اس کے لیے استخارہ کر لینا چاہیے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ سنت ہے. آج آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد صاف ستھرا لباس پہنیں، غسل کریں یا وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں. سونے سے پہلے آپ 11 دفعہ پہلے دروشی پڑھ لیں، 11 دفعہ بعد میں پڑھ لیں. درمیان میں آپ نے یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، یہ 3 لفظ ہیں. ان کو آپ 11 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں. پھر بعد میں 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے. اپنا مقصد جو بیٹے کا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. آپ استخارہ کر لیں، بیٹا کر لیں، کر کے آپ سو جائیں. یہ 3 دن آپ استخارہ کم از کم کریں اور آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی تسلی ہو جائے گی. اگر یہ جانا مقصود ہوا، بہتر ہوا بیٹے کے لیے، پھر آپ سٹرگل کریں. پھر آپ کو چیز بھی کوئی بتا دیں گے کہ یہ آپ پڑھیں، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. پہلے آپ نا استخارہ کریں 3 دن. استخارہ کرنے کے بعد نیکسٹ ویک میں آپ پیر کو یا منگل کو آپ دوبارہ کال کر کے ہمیں بتا دینا کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے. استخارے میں اگر کوئی چیز وائٹ نظر آتی ہے یا سبز گرین چیز نظر آتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے، بیٹے کے لیے جانا بہتر ہے. اگر کوئی ریڈ یا بلیک چیز نظر آتی ہے تو سمجھے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، پھر چھوڑ دیں. استخارہ کریں پہلے تو 3 دن، اور ہو سکتا ہے آج ہی آپ کو پتہ چل جائے تسلی دل میں کہ کوئی چیز نظر آ جائے کہ بیٹے کے لیے بہتر ہے. 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ویسے کہ 3 دن آپ اگر آج نہیں ہوا تو کل کر لیں. کل 3 دن کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو استخارہ کرنے کے بعد نیکسٹ ویک میں آپ بتائیں گے. اگر اس کے لیے استخارہ بہتر ہے تو کوئی پھر سمجھیں گے کہ کوئی رکاوٹ ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بتا دیں گے. آپ انشاءاللہ وہ کر لیں گے تو اللہ اس کے بہتر اور جلدی اسباب پیدا کر دے گا. بہت شکریہ جی علامہ صاحب قبلہ. بہت ڈیٹیل سے علامہ صاحب نے رہنمائی کی ہے آپ کی، اور اس سے اچھا اور خوبصورت عمل اور نہیں ہو سکتا ہے کہ استخارہ آپ خود جو ہے وہ کیجیے اپنے بیٹے کے لیے. اور بہت زیادہ جو ہے وہ سن کر ایسے جو پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں یا ایسے واقعات جو ہوتے ہیں، بہت دکھ دلی طور پہ ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، یا آپ ہیں یا اور بھی ہمارے ایسے بھائی جو ہیں دیکھنے والے سننے والے کاروباری والے سے، تو ظاہر ہے وہ یہاں پہ اپنے تمام معاملات کو بریک کرتے ہوئے اور پھر کاروباری حوالے سے بھی اپنے تمام معاملات کو سمیٹتے ہوئے ایک اچھے کے لیے جب انسان جاتا ہے تو فائنینشلی طور پہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ سارے معاملات کو کر کے جب ایک کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر دلی طور پہ بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال آپ استخارہ کیجیے جس طرح علامہ صاحب نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ اس میں اچھا جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا اس کا اشارہ ہو جائے گا. تو پھر انشاءاللہ بقیہ بھی رہنمائی ساتھ میں آپ کی جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں ہم کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر ذوالفقار بات کر رہا ہوں جنگ سے. جی ذوالفقار صاحب فرمائیے گا. میں نے بیٹے کا رشتہ کیا ہوا ہے، تقریباً 3 ماہ ہو گیا. ہماری بہو رانی میکے چلی گئی ہے، وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اچھا جی ٹھیک ہے. کیا وجہ بنی ایسی؟ کوئی خاص کوئی وجہ بھی نہیں ہے. شرطیں بھی انہوں نے لکھوا لی ہے، استخارہ بھی ٹھیک آیا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ بن رہی. اچھا جی. تو وہ آپ کے بیٹے سے ہے رابطے میں، ان کے ساتھ مطلب رابطہ ہے؟
جی سر. رابطہ ہے آپ کے بیٹے کا ان کے ساتھ ابھی؟ ہاں جی رابطہ ہے جی. رابطہ ہے, ٹھیک ہے. تو بیٹا آپ کا کچھ مطلب کوئی بتاتا نہیں ہے کچھ ان کی طرف سے کیا؟ بیٹے کو تو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی, وہ بات تو کر رہے ہیں لیکن آنے کا نہیں بتا رہے جی. آنے کا نہیں بتا رہے, ٹھیک ہے. چلے, نام کیا ہے آپ کے بیٹے کا؟ شہزاد حسن. والدہ کا نام؟ سغرا بی بی. اور وہ ہماری بہن کا نام کیا ہے جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ میرے بیٹے کا نام شہزاد حسن, اس کی والدہ کا نام سغرا, اور بیٹی کا جو ہے جو ہماری بہو رانی ہے اس کا نام نادیہ, اور اس کی والدہ کا نام کوثر بھی. کوثر بھی, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر کال کے لیے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور ابھی تک تو ظاہر ہے مطلب جو چیز حقیقت ہے اس سے انسان جو ہے وہ منہ چھپا نہیں سکتا. تو ابھی تک کے الفاظ اچھے ہیں مطلب آپ کے اپنی بہو کے لیے, اپنے ان کے گھر والوں کے لیے. اور ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے پہلے رشتے کی, تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان جلد بازی میں رشتہ ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو گزارش بھی ہے ہماری ان سے بھی, دیکھنے والوں سے, ایسی فیملیز سے بھی, کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو, جو بیٹی کا گھر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے. اور کچھ معاملات اگر ہو بھی جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پہ, تو ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا ہے. رہی بات آپ کی, آپ کے مسئلے کی, مسائل کی, تو انشاءاللہ عبداللہ ثاقب صاحب کچھ رہنمائی بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا حل ہونا چاہیے. جی علامہ صاحب. جی, اس کے لیے ایک تو ضروری یہ ہے کہ بیٹا جو ہے اس کو آپ نماز کا کہیں. نماز میں اس کی کافی سستی ہے جس کی وجہ سے بہت سے اس کے لیے معاملات جو ہیں وہ رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہوتے صحیح طرح سے تو پھر زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جب آپ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. ایک تو نماز کا کہیں. دوسرا یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یہ 312 مرتبہ روزانہ یہ بیٹے کو کہیں کہ وہ پڑھے. اول آخر اس کے 3 بار درود شریف پڑھ لے, تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے یا رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے یہ 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام, اور ایک تسبیح دن میں کسی بھی ٹائم استغفار کی. انشاءاللہ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرما دے گا اور بیٹی واپس آ جائے گی. لیکن بیٹے کو آپ کہیں کہ وہ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کرے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شاہ جی قبلہ. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شائستہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن. سر ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں, اور تقریباً میکسیمم 12-15 سال ہو گئے ہمارا کوئی بھی کام نہیں بن رہا. ایون کہ ہر کام میں رکاوٹ ہے. نہ ہماری شادیاں ہو پا رہی ہیں, نہ ہماری جابس کا مطلب کوئی جابس بھی نہیں لگتی. کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں وہ کام ختم ہو جاتا ہے. رشتے دیکھنے آتے ہیں, پسند کر لیتے ہیں, جب بات آگے سے کرنے لگتے ہیں تو وہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. ہر ایک کام میں سر ہماری رکاوٹ ہے. جابس کا بھی کوئی کچھ نہیں ہو پا رہا. تو کائنڈلی آپ ذرا. والدہ کا نام بتائیے. ساجدہ. سر ویسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے عمل کیا ہوا ہے, کوئی رکاوٹ ہے ہمارے کاموں میں. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ بہن بھائیوں کے, پوری فیملی کے. ایسا کیوں لگتا ہے, ایسا کیوں لگتا ہے میری بہن آپ کو؟ کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی, کچھ مطلب آپ نے ایسا دیکھا ہے کسی کے بارے میں کوئی معاملہ؟ ہاں جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ تقریباً 10 سال 12 سال پہلے میرے تایا ابو جو تھے ان کے بیٹے کی کڈنی فیل ہو گئی تھی. اچھا جی. تو وہ ہمارے گھر میں نا بہت سارے جو مولوی اور اس طرح پیر فقیر وہ لے کر آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو تھا وہ میرا رشتہ کیا ہوا تھا. پھر وہ بیمار ہو گیا تو وہ پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو سر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ان کسی کی جیسے کوئی رکاوٹ ہے, کوئی عمل ہے, کوئی ایسی وجہ ہے جو ہر کام ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے, ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ. سوچ لینا یا تو پھر دیکھ لینا یا تو پھر سارے معاملات کر لینا, بہت چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اور رہی بات, ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ ٹائم گزرا ہے وہ تو آپ ہی حقیقت میں ٹھیک سے بتا رہی ہیں اور بتا سکتے ہیں. تو رہی بات انشاءاللہ معاملات کی کہ کسی چیز میں کامیابی نہیں ہوتی ہے, کاروباری, گھریلو معاملات میں, رشتوں میں پریشانی, بہت زیادہ چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو انسان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا یا کچھ کروا دیا.
تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اتنے وثوق سے آپ کہہ رہی ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے, کوئی ایسی پریشانی ہے, تو بہرحال ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے, یقیناً آپ سب کے لیے. باقی پیر صاحب کچھ رہنمائی کرتے ہیں. سہروردی صاحب آپ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے میری بہن, آپ جواب سن لیجیے گا اپنے لیے انشاءاللہ. سہروردی صاحب. اصل میں میری بہن بات یہ ہے کہ جب مسلسل انسان کے کام نہ ہو رہے ہوں تو پھر اینڈ اس کی جو سوچ ہے وہ اسی جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کوئی بندھن ہو گیا ہے. اس میں کوئی دو آراء بھی نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ان چکروں میں نہیں پڑا ہوا. مطلب ہے کہ میرا ایک تجربہ ہے یا میرا ایک مشاہدہ ہے, میں اسی ایک معاشرے کا فرد ہوں, حصہ ہوں. ہر گھر جو ہے نا وہ اینڈ پہ یہ ایک خاموش جنگ ہوتی ہے انسان کی, خاموشی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے دوسرے کا. تو ہر گھر کسی نہ کسی طرح سے, اسی لیے ہم یہ پروگرام ہم نے شروع کیا کہ گلی گلی محلے محلے یہ جو بابے دابے کسی نہ کسی یہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے, شریعت حضور کی کیا ہے, تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار اپنا بنا کے, بزنس پوائنٹ بنا کے اور لوگوں کو لوٹ لیں. سب سے بڑی بات جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے نا, یہ ایک وسوسہ پیدا کر دینا ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے لوگ یہی کرتے ہیں کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ آتے رہے جاتے رہے, کوئی پیر آئے, کوئی مولوی ہے, جو بھی ہے, تو انہوں نے کسی نہ کسی نے آپ کو وہم میں ڈال دیا. اب وہ وہم ساری زندگی انسان مر جاتا ہے لیکن وہم اس کا نکلتا نہیں ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں آج تک اگر کسی چیز کا علاج نہیں ہے تو وہ وہم کا علاج نہیں ہے. وہ وہم اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب وہم میں ڈال دیا گیا. صاف ظاہر ہے آپ کسی کام کو کریں گی میری بہن تو وہ آگے سے اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا, لیٹ ہو جائے گا, آپ سمجھیں گی اس کو بھی روک دیا گیا, بند کر دیا گیا, بندھن ہے اس میں. اللہ خیر کرے گا, مایوس نہیں ہونا. ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ایز اے کاروبار بنا کے اپنا یہ پیری کو, یہ تویز دھاگے کو, یا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, دن رات جھوٹ بول بول کے لوٹ رہے ہیں. واللہ کے سلطانی صاحب کہ ان کو وضو کے فرضوں کا بھی نہیں پتہ. یہ جو گلی گلی محلے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں پیر بن کے بیٹھے ہوئے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے میری بہن. آپ پریشان نہ ہوں, آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے اور سارا دن جب بھی آپ کو ٹائم لینا آپ پڑھتی رہا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنا کثرت سے استغفار کر سکیں وہ کریں آپ, اور نماز کی سارے لوگ پابندی کریں, اور صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ یہ جتنی رکاوٹیں ہیں یہ ساری دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ جی, کافی تفصیل سے رہنمائی کی ہے علامہ صاحب نے. دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. کالر ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ملتان سے گردیو بات کر رہا ہوں. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور بتائیں کیا سوال ہے. آواز کم کرنا. جی میرا یہی ہے کہ میں نے علماء کرام سے یہ سوال پوچھنا, میں حقیقہ اور جو صدقہ ہے اس میں فرق بیان کر دیں. میں ذرا عقیقے اور صدقے میں فرق بیان کر دیں. ٹھیک جی چلیں آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. عبداللہ ثاقب صاحب بتا دیتے ہیں عقیقے میں اور صدقے میں کیا فرق ہے, اس کے لیے سوال کیا ہے محترم نے. عقیقہ جو ہے یہ بھی صدقہ ہی کی ایک قسم ہے. اس میں اور صدقے میں فرق جو ہے وہ آپ اس انداز سے تو نہیں کر سکتے کہ بیسیکلی یہ دونوں وہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے. لیکن عقیقہ اس صدقے کو کہا جاتا ہے جو آپ اپنے بچے کے پیدا ہونے پر اس کی آنے والی زندگی میں آسانی کے لیے دیتے ہیں. دوسرا ایک اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو باقی صدقات ہوتے ہیں وہ آپ نارملی دوسروں کو دیتے ہیں, غرباء کو دیتے ہیں, جو مستحق ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. لیکن اس صدقہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, دعوت
دعوت کی صورت میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے باقی صدقوں میں اور اس میں, لیکن ہے بنیادی طور پر یہ بھی آپ کے بچے کی آنے والی زندگی کے لیے ایک صدقہ ہی کی صورت ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کو بیٹی کو آنے والی زندگی میں آسانی عطا فرمائے. تو باقی صدقات جو ہیں وہ آپ غریبوں کو, مستحقین کو دیتے ہیں, لیکن ان میں بھی یہ پیش نظر رہے کہ اگر آپ خود مستحق ہیں, آپ خود غریب ہیں, تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو پھر آپ مستحق کو پہنچائیں وہ صدقہ. لیکن یہ عقیقہ جو ہے یہ آپ غرباء کو بھی کھلائیں گے, آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور خود بھی اس کو کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. چلیں بہتر ہے جی, بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی میرے محترم بھائی. جو آپ نے سوال کیا تھا صدقہ اور عقیقے کے حوالے سے, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے چونکہ کالز بھی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے سوالات استخارے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی رہنمائی ساتھ ساتھ کی جائے. اور دوسرا جس طرح یہ سوال ابھی آپ نے کیا وہ بھی ہم ساتھ ساتھ شامل جو ہے وہ کر لیا کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہماری بہن کا سوال تھا اس کے لیے بہت تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ میں کر دی تھی. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں کالر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہلو. السلام علیکم سر, میرا نام محمد اشفاق ہے. جی بتائیے سوال کریں. جی سر, میرا سوال ہے کہ تقریباً 3-4 سال سے سر جو ہے نا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو سر رشتہ جو مطلب آتا ہے گھر میں, لیکن سر آگے اس کا کوئی رسپانس نہیں ملتا. سر اس حوالے سے ذرا میں نے اپنا بات کرنی تھی صاحب سے کہ کوئی مجھے بتائیں, عبداللہ صاحب یا فیض اللہ صاحب یا آپ سر کوئی اس حوالے سے کوئی مجھے کوئی. اشفاق صاحب, یہ آپ کا اپنا مسئلہ رشتے کا, اپنے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپ؟ جی سر. اچھا جی, کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میری ایج 30 سال ہے. 30 سال؟ جی سر. ٹھیک, والدہ کا نام بتا دیں. جی کلثوم بی بی. کلثوم بی بی. ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے آپ, اور اشفاق صاحب نے اپنے لیے سوال کیا ہے. 30 سال کی عمر بتائیے, شادی کے لیے مسئلہ ہے, رکاوٹ ہے, پریشانی ہے, کیا وجہ ہے اور کیوں ہے, اس کے لیے کچھ انشاءاللہ اسباب بھی بتائے جائیں گے آپ کو رہنمائی کی صورت میں. سہروردی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو خیر مانگنی چاہیے. بے شک. اور یہ نکاح جو ہے یہ بھی سنت ہے میرے نبی کی, اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. آپ کی اچھی خواہش ہے, آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے, میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تاخیر ہو یا دیر ہو, آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. قرآن پاک کے آخری پارے میں ایک سورت ہے, سورت طارق اس کو کہتے ہیں, والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. اس سورت کو کمپلیٹ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے. دن میں کوئی ایک نماز فکس کر لیں, وہ ظہر ہے, عصر ہے یا مغرب ہے, کوئی ایک نماز 11 مرتبہ سورت طارق پڑھ کے آپ اللہ کے حضور میں اپنا مقصد جو ہے وہ آپ نے پیش کرنا ہے. اس وظیفے کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اللہ کے حضور میں دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ, اور تلاش بھی جاری رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے تلاش چھوڑ دینی ہے, تلاش بھی جاری رکھیں, اپنی اسٹرگل جاری رکھیں, اور اس سورت طارق کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ کے حضور میں پیش کر دیں. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے اچھے اسباب ظاہر ہو جائیں گے اور آپ کا بہترین کہیں نہ کہیں رشتہ جو ہے وہ ہو جائے گا. چلیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ سورۃ طارق کی تلاوت کے لیے. جس طرح سہروردی صاحب نے آپ کو بتایا ہے, محترم اشفاق صاحب آپ یہ کیجیے گا, اور نیک خواہش دل میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور اچھے اسباب پیدا ہوں گے. کالر ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ابتباد سے بات کر رہا ہوں. جی محترم, بتائیے گا کیا سوال. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آپ کی ہم تک پہنچ رہی ہے, آپ سوال کیجیے گا. اچھا سر, بات یہ ہے کہ میں تقریباً 3-4 سال سے مطلب ہے کہ حالات خراب ہوئے ہیں نا. جی بہت زیادہ. تو میں اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اسٹیبل نہیں ہو رہے. یعنی کہ اپنی طرف سے تو ہر آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے,
جی کہ مطلب کہ بہتر ہو جائے، لیکن جی روز آئے دن پریشانی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اچھا ٹھیک، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ نصرت جان۔ نصرت جان، ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ ایبٹ آباد سے ہمارے محترم بھائی تھے اور سوال سن لیا ہے آپ نے بھی عبداللہ ثاقب صاحب، کافی عرصے سے پریشانی، مسائل، ٹینشنیں، اور پھر وہی مطلب سوال، کنڈیشن وہی ہوتی ہے کہ جب دو تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو انسان کے دل میں وہم اور ایک عجیب سا جو ہے وہ بس ایک کشمکش سی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ کچھ رہنمائی کیجیے ان کے لیے، کچھ بہتر جو ہے ان کو آپ بتائیے۔ ایک تو آپ جو ہیں جی روزانہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح روزانہ آپ نماز فجر کے بعد، اور اس کے ساتھ آپ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ساتھ آپ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل شامل کر لیں تو سبحان اللہ، اگر مکمل نہ پڑھ سکیں تو اللہ الصمد، یہ جو آیت ہے اس کو آپ 41 مرتبہ ساتھ شامل کر لیں، دو تسبیحات وہ 41 مرتبہ اللہ الصمد قرآن مجید کی یہ آیت، انشاءاللہ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے گا اور آپ کے لیے رزق اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں بہتری ہو جائے گی۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی اس آزمائش سے نکالے گا انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ۔ لاسٹ کالر ہیں جی آج کے، اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ فضل علی سر، اس طرح جی میرے بچے کی تقریباً 10 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے مطلب کورٹ میرج ہوا تھا جی، تو وہ اس کے ماں باپ آئے اور بچی ناراض ہو کے چلی گئی ہے۔ اچھا جی، ابھی بچی آنا چاہ رہی ہے لیکن اس کے والد اور اس کے ماموں لوگ جو ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا نام ہے بیٹی کا؟ سارا بی بی۔ سارا، اور آپ کے بیٹے کا نام؟ محمد وسیم جی۔ والدہ کا؟ وسیم کی والدہ جی جی، وسیم صاحب کی والدہ خالدہ بی بی جی۔ خالدہ بی بی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے گا، رہنمائی کر رہے ہیں سرودی صاحب، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ابھی کیا بہتری ہو سکتی ہے، مطلب آپ کی جو بہو ہے وہ گھر آنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کچھ آسانیاں ہوں، اس کے لیے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ ان معاملات میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں صورتحال کیا ہوتی ہے۔ بارکیف آپ نماز پڑھیں اور تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کریں، کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ مالک جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے، کیونکہ ان چیزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات کتنے خراب فیملیوں کے ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے میں سختی بھی نہیں ہے، جبر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بچی آنا چاہتی ہے، آپ بارکیف تیسرے کلمے کا آپ ورد کریں، دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر دو خاندانی جب الجھتے ہیں تو مسائل بڑے خراب ہوتے ہیں۔ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں اور دعا کریں کہ مالک جو ہمارے لیے دونوں گھروں کے لیے بہتر ہے وہ کر دے بس۔ چلیں، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور قبلہ پیر صاحب، سہروردی صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ جتنے بھی کالرز پروگرام میں شامل کیے گئے آج کے، اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعا انشاءاللہ آخر میں ہوگی، پیر صاحب دعا فرمائیں گے اور دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، کل آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری کمی کوتاہی جو بھی ہے اس کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جتنے بھی سوالات کے ذریعے جو پریشان حال ہیں پوری امت میں، پاکستان میں، یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، اس پروگرام کو لے کر آگے چلنا، جتنے پروگرام میں شامل ہیں
پروردگار عالم ہماری اس نیک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، خاتمہ ایمان بالخیر، وقت نزا ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرما، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔